अहज़ाब आयत नंबर 67। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ालू, और वो कहेंगे, रब्बना, ए हमारे रब, इन्ना अतअना, कि बेशक हमने ताअत की, सादतना, अपने सरदारों की, व कुबराअना, और अपने बड़ों की, फ़अज़ल्लुना सबीला, बस उन्होंने बहकाया हमें रास्ते से। रब्बना, ए हमारे रब, आतिहिम, दे उनको, ज़िआफ़ैन मिनल अज़ाब, दुगना अज़ाब, वलअनहुम, और उन पर लानत कर, लानन कबीरा, बहुत बड़ी लानत। या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, ला तकूनू, न हो तुम, कल्लज़ीना, उन लोगों की तरह, आज़ौ मूसा, कि जिन्होंने अज़ियत पहुँचाई मूसा अलैहिस्सलाम को, फ़बर्रअहुल्लाह, बस अल्लाह ताला ने उनको बरी कर दिया, मिम्मा क़ालू, उस चीज़ से जो उन्होंने कही थी। वकान इंदल्लाहि वजीहा, और मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के यहाँ बड़ी इज़्ज़त वाले थे। माँ कबल से रबत लाइए कि गुज़श्ता सबक में आपने पढ़ा था कि यौमा तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फ़िन्नार, के जब पलटे जाएंगे उनके चेहरे जहन्नम की आग में, यक़ूलून, उस वक़्त वो कहेंगे, या लैतना, हाय अफसोस के हमारे ऊपर, अतअनल्लाह व अतअना रसूला, कि हमने अल्लाह ताला की इताअत की होती और अल्लाह ताला के रसूल की इताअत की होती। सूरह फुरक़ान आयत नंबर 67 में मौजूद है, व यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि, जिस दिन काटे जाएंगे ज़ालिम अपने हाथों को, यानी जिस दिन काटेंगे ज़ालिम अपने हाथों को, यक़ूलु, कहेगा, या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअ रसूल सबीला, काश के मैंने पकड़ लिया होता रसूल के साथ रास्ता। और ये भी कहेंगे, वक़ालू, और कहेंगे, रब्बना इन्ना अताना सादतना, सादतुन जो है ना, ये सय्यदुन की जमा है। अरबी लोगत में सैयद बड़े आदमी को कहते हैं। हमारी इस्तिलाह में जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला की औलाद में से हो या हज़रत फ़ातिमा की औलाद में से हो, लुग़त में सैयद के माना है बड़ा आदमी, सरदार। तो माना होगा बेशक हमने अताअत की अपने सरदारों की। तो यहाँ सरदारी से मुराद मजहबी सरदारी है, मजहबी पेशवा है। हमने अपने मजहबी पेशवाओं की अताअत की। व कुबराअना, और कुबरा कबीर उनकी जमा है, सियासी तौर पर बड़े, हमने अपने मजहबी सरदारों की, सियासी सरदारों की इताअत की। फ़अज़ल्लुना सबीला, बस उन्होंने बहकाया हमें सीधे रास्ते से। रब्बना आतिहिम ज़िआफ़ैन मिनल अज़ाब, ए हमारे रब, दे उनको दुगना अज़ाब, हमारा अज़ाब भी उन पर डाल दे, उन पर लानत कर, बहुत बड़ी लानत। यानी उस मकाम पर जवाब नहीं है। सूरतुल अनाम आयत नंबर 130 में मौजूद है कि अल्लाह ताला फरमाएंगे कि अलम यातिकुम रसूलुम मिनकुम यक़ुस्सूना अलैकुम आयाति व युनज़िरूनकुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा, क्या नहीं आए थे तुम्हारे पास रसूल तुम में से जो बयान करते थे तुम पर मेरी आयतें और डराते थे तुमको उस दिन की मुलाकात से। ये शोशे जो तुम छोड़ रहे हो कि हमारे मजहबी और सियासी रहनुमाओं ने हमें गुमराह किया है, क्या मैंने तुम्हें अक्ल समझ नहीं दी थी कि मेरे पैगम्बर तुम्हें मेरी आयतें पढ़कर नहीं सुनाते थे? क्या तुम्हारे पास मेरा यह ज़ाब्ता नहीं पहुंचा था कि अल्लाह तज़ीरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा? सूरह नजम की आयत है कि नहीं उठाएगा बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ, तुमने अपना बोझ उठाना है, उन्होंने अपना बोझ उठाना है। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 21 में है कि कमज़ोर लोग बड़ों को कहेंगे, इन्ना कुन्ना लकुम तबअन, बेशक हम तुम्हारे ताबे थे, तुम हमें बड़े सब्ज़बाग दिखाते थे, बस क्या तुमने बचाने वाले हो अल्लाह ताला के अज़ाब से कुछ? फिर ये इबलीस को लान तान करेंगे, उसने हमें गुमराह करके ज़लील किया। इबलीस कहेगा, फ़ला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम, बस ना मलामत करो मुझे, मलामत करो अपनी जानों को, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई ज़ोर तो नहीं था। इल्ला अन दअउतुकुम फस्तजबतुम ली, मगर ये कि मैंने तुम्हें दावत दी थी और तुमने मेरी बात को कबूल कर लिया। तुम मेरी बात नहीं मानते, क्यों मानी थी? मतलब मेरी उस वक़्त ना मानते ना दुनिया में, मेरी बात क्यों मानी थी? बल्कि आयत नंबर 22 में मौजूद है, इन्नी कफ़रतु बिमा अशरक्तुमूनी मिन क़ब्ल, बेशक मैंने कुफ़र की इस वजह से कि तुमने मुझे शरीक बनाया, इससे पहले मेरे काफिर होने की वजह से तुमने मुझे अल्लाह ताला का शरीक बनाया और मैंने समझा कि माँ बदौलत भी कुछ होते हैं और मेरे कुफ़र का ज़िम्मेदार भी तुम ही हो। याद रखिए, वहाँ कोई किसी को नहीं छोड़ाएगा, ना मजहबी पेशवा, ना सियासी रहनुमा। कुछ अर्सा पहले की बात है कि
یہ چلیں لمبا واقعہ اس کو میں بھی چھوڑ دیتے ہیں، صحیح ہے، آپ کو سمجھنے آئے گی۔ بہرحال دین بگاڑنے والی جو قوتیں ہوتی ہیں نا، کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاذ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شاگرد ہیں، چوٹی کے محدث اور مفسر فقیہ ہیں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، سیاہ ستہ میں ان کی بے شمار روایات ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ دین کو بگاڑنے والی 3 قوتیں ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 بادشاہ، نمبر 2 جھوٹے پیر، نمبر 3 علماء سود۔ بادشاہوں نے، علماء سو نے اور بد کرداروں پیروں نے دین بگاڑا ہوا ہے۔ سچ فرمایا کہ حضرت نے کہ بادشاہ سر فہرست ہیں۔ یاد رکھیے قیامت والے دن تمہارا یہ جواب نہ کافی ہوگا کہ ہمیں مولویوں نے اس طرح بتلایا تھا، وہاں تمہیں یہ جواب دینا پڑے گا کہ تم نے قرآن کیوں نہیں پڑھا تھا۔ جو مذہبی پیشوا یعنی گمراہ ہیں اور سیاسی پہلوان گمراہ ہیں، ان کے متعلق تم ابھی یعنی ساری دنیا سن چکی ہے کہ ان کے متعلق کہیں گے کہ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے اپنے مذہبی پیشواؤں کی اطاعت کی ہے، سیاسی لیڈروں کی اطاعت کی ہے، انہوں نے ہمیں راستے سے بہکایا ہے۔ اے ہمارے رب، ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر لعنت بھی بھیج۔ اب لعنت بھیجنے کا کیا فائدہ؟ اب وقت ہے قرآن کریم سیکھنے کا۔ دنیا میں سیکھنا چاہیے، اس کو سمجھنے والا گمراہ نہیں ہو سکتا، گمراہی کے قریب بھی نہیں بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اور نہ ہو تم ان لوگوں کی طرح کہ جنہوں نے اذیت پہنچائی، موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، موسیٰ علیہ السلام کو یعنی ان پر طرح طرح کے عیب لگائے، بس اللہ تعالیٰ نے ان کو بری کر دیا اس چیز سے جو انہوں نے کہی تھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی وجاہت اور عزت والے تھے، اللہ تعالیٰ نے عظیم نبی تھے، اللہ تعالیٰ کے صاحب کتاب رسول تھے، کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلافت بھی بخشی تھی۔ بخاری شریف مسلم شریف میں روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیا دار آدمی تھے، جب غسل فرماتے تھے تو سخت پردے کی حالت میں تاکہ کسی شخص کی نظر ننگے جسم پر نہ پڑے۔ اس سے مخالفین نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ آپ کو یعنی کہ ادراک کی بیماری ہے، جسے جسم کے یعنی کہ فوطے وغیرہ پھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس اتہام سے بری کرنے کے لیے یہ سبب پیدا فرمایا کہ ایک دفعہ آپ نے تنہائی میں غسل کرنے کے لیے کپڑے اتار کے پتھر پہ رکھ دیے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کو حکم ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ پتھر آپ کے کپڑے لے کر بھاگ گیا، تو آپ اس کے پیچھے پیچھے دوڑے، بچے کہتے جاتے تھے کہ ذو بحجر، کہ او پتھر میرے کپڑے دے دو، یہاں تک کہ وہ ایسے مقام پر پہنچا کہ جہاں بنی اسرائیل کی ایک جماعت بیٹھی تھی اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ننگا دیکھا تو سمجھ کے آپ کا جسم بالکل بے داغ ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس اتہام سے چھٹکارا دلایا۔ اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے یعنی کہ صاحب حیثیت لوگوں کو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کہا تو وہ بگڑ گئے۔ اس میں قارون سب سے پیش تھا، اس کے پاس بے شمار دولت تھی، اس کی زکوٰۃ کی مقدار بھی اچھی خاصی تھی۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کا ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے ایک فاحشہ عورت کو لالچ دے کر تیار کیا۔ بہرحال ایک موقع پر موسیٰ علیہ السلام مجمع کے سامنے بدکاری کی مذمت بیان کر رہے تھے۔ اس فاحشہ عورت نے سرعام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا، انہوں نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے، لہٰذا ان کو بدکاری کی سزا ملنی چاہیے۔ اس الزام سے موسیٰ علیہ السلام کو سخت ذہنی اذیت پہنچی کہ موسیٰ علیہ السلام نے خطبہ پڑھا اور اس عورت کو خطاب کیا کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر اور گواہ لے کر سچ سچ بیان کر۔ پس وہ عورت رونے لگی، اس نے قارون کی ساری سازشیں بیان کر دیں، اس نے مال کے لالچ سے مجھ سے یہ سب کچھ کرایا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قارون کے حق میں بدعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے سخت انتقام لیا، اس کو مال اور محل سمیت زمین میں غرق کر دیا، جیسا کہ سورہ قصص میں بیان ہوا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح تم بھی اپنے نبی کی شان میں کوئی گستاخی نہ کر بیٹھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے قانون یعنی کہ بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور ہمیشہ سیدھی بات کہو۔ مفسر قرآن حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قول سدید سے مراد ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرو۔ بعض سے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قول سدید ہر سچی بات کا نام ہے، ہر بات واقعے کے مطابق ہونی چاہیے۔ جب تم سچی بات کرو گے تو یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ جب انسان خود اپنے اعمال اور زبان کو درست رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی چھوٹی موٹی کوتاہیوں کو معاف کر دے گا
اور فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو شخص اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کی، اس کے احکام کی تعمیل کرے گا، اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، بس تحقیق وہ کامیاب ہو گیا، کامیابی بڑی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بار یعنی ایک امانت کا ذکر کیا جو انسان نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، بے شک ہم نے پیش کی امانت عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں پر، وَالْجِبَالِ اور پہاڑوں پر، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، کہ پس انہوں نے انکار کر دیا اس کو اٹھائیں، اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اس سے ڈر گئے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ وہ امانت کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا، مگر انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس امانت کے اٹھانے سے ڈر گئے۔ اس امانت سے مراد عقائد، احکام، عبادات کی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں سے کہا میں تمہیں ادراک، علم و شعور دے دیتا ہوں، پھر یہ امانت عقائد اور عبادات اور احکام شرع کی پابندی تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ تو انہوں نے انکار کر دیا، اس میں یعنی کہ اس امانت کے اٹھانے کی صلاحیت نہیں تھی، انسان نے اٹھا لیا، اس میں یعنی کہ استطاعت و صلاحیت تھی۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ ہمارے نزدیک یعنی ان الفاظ کی تشریح جو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب حجۃ اللہ بالغہ میں کی ہے کہ وہ بہت آسان ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظلم و جہول کے الفاظ انسان کی مذمت کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ان کو امانت کے اٹھانے کی علت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ظالم اسے کہتے ہیں کہ جس میں عدل انصاف کی صلاحیت موجود ہو مگر وہ انصاف نہ کرے، اور جاہل اسے کہتے ہیں کہ اس میں علم حاصل کرنے کی استعداد موجود ہو مگر وہ علم حاصل نہ کرے۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ انسان میں چونکہ عدل کرنے کی استعداد تھی، علم حاصل کرنے کی استعداد تھی، اس لیے اس نے اس امانت کو اٹھا لیا، اور آسمانوں، پہاڑوں میں اور زمینوں میں یہ صلاحیت اور استعداد نہیں تھی، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا، تو اٹھانے کی استعداد ہی نہیں ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس امانت کے اٹھوانے کی غایت کیا ہے، لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، تاکہ سزا دے اللہ تعالیٰ منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ اس امانت کی حفاظت نہیں کر سکے تو وہ بلا شبہ سزا کے مستحق ہیں، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سزا دے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات اور عبادات میں دوسروں کو شریک کیا ہے، ان کے دلوں میں جو امانت کی صلاحیت تھی اس کا حق ادا نہیں کیا۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کے ساتھ رجوع فرمائے گا مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں پر۔ جب کوئی بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی مہربانی کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا، مہربان، اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔